दहशत गर्दी का सद्देबाब और आवाम की हिफाजत अफवाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी रखने का आज़म। आवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। ISPR ने बताया कि 254वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में हुई, जो 2 दिन तक जारी रही। कॉन्फ्रेंस में पेशा वराना और तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का राजी होना जरूरी है। टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राबता नहीं। कमर जावेद बाजवा के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। PDM ड्राइंग रूम की जमात बन के रह गई है। आइंदा इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं, फिर मीसाक़ मईशत कैसे लड़ें। डिफॉल्ट का खतरा 90% हो चुका। मुल्क में कब्जा ग्रुप का राज और जंगल का कानून है। खान साहब का जिद पहले ये था कि जब तक उनके सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, उनका अपने कुर्सी पे बैठने के दौरान फौरी इलेक्शंस हो ताकि कोई गलत फ़ायदा उसको मिले। इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट के। इमरान खान आमरीत का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। खान साहब की जिद थी कि सहूलतकारों के होते फौरी इंतखाबात हों ताकि उन्हें कोई गलत फ़ायदा पहुँचे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि एक इदारे से तो उनके सहूलतकार हट गए, शायद दूसरी जगह हैं। इंतखाबात वक्त पर हुए तो किसी भी इदारे में इमरान खान के सहूलतकार नहीं रहेंगे। इस ही परेशानी की वजह से झूठ की सियासत और हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान बैकडोर से फिर वजीर आज़म बनना चाहते हैं। अवाम मुआशी मसाइल का शिकार है और वो अपनी जिद पर अड़े हैं। एक एक करके आए, इस्तीफों पर मुतमईन करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के अरकान को आज बुला लिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, स्पीकर को मुतमईन करने के लिए अकेले आना होता है। वफ्द की सूरत में आकर स्पीकर को मुतमईन नहीं किया जा सकता। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम अरकान वापस पार्लियामेंट आएं। फवाद चौधरी बोले कि जब हम मिलने जाते हैं तो स्पीकर फरार हो जाते हैं। इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेहकाम का सोचना बेवकूफ़ाना बात है। फॉरेन एजेंट चोर मुल्क की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजुर्बा था। तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इस्तीफे दें, खतों का बहाना क्यों बना रहे हैं। पंजाब और KP में इंतखाबात कराने में क्या तकलीफ है। साबिक हुकूमत ने तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की। ये जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो 6.3% पर तरक्की करता मुल्क छोड़ कर गए थे। जोड़ तोड़ हो, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। हमको उनके 2 धड़े मिले, 3 धड़े मिले, 4 मिले, 5 मिले, जितने मिले, पॉलिटिकली हम उनका इलेक्शनों में सबका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी ने MQM धड़ों के इंजमाम की हमायत कर दी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी MQM की वतन वापसी पर कोई एतराज नहीं। MQM सब धड़े भी मिल जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार है। रुकन कौमी असम्बली कादर मंदुखेल कहते हैं कि बानी MQM ने ऐसी कौन सी बात की है जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती। जितना बानी MQM ने बोला उससे कहीं ज़्यादा तो इमरान खान बोल चुके। एक पार्टी, एक झंडा, एक लीडर। साबिक गवर्नर सिंध का बानी MQM की वापसी के मंसूबे का दावा। इमरान इस्माइल ने ARY के प्रोग्राम 11th आवर में इंकशाफ किया। सिंध के गवर्नर कामरान तसौरी और उन्हें लाने वालों ने बानी MQM की वापसी और तमाम धड़े इकट्ठे करने पर काम शुरू कर दिया।
اطلاعات ہیں کہ مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، آفاق احمد کو ایک لیڈر اور ایک ہی جھنڈے تلے لایا جا رہا ہے۔ یہ کام ووٹ بینک کے لیے نہیں، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی بانی ایم کیو ایم سے رابطوں کی تردید، کہا مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار آئے تھے، ان سے کراچی کی تعمیر و ترقی پر بات ہوئی۔ والد کو خاندان کے اندر سے دھوکہ دیا گیا، پرویز الہی آخری منٹ میں بنی گالا چلے گئے، کہا کہ بس عمران خان کو ٹال کر آتا ہوں، سب انتظار کرتے رہ گئے، وہ دوسری طرف چلے گئے۔ چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری شافی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا کہ پرویز الہی کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سوال یہ ہے کب کہا، قمر جاوید باجوہ کا فون آیا تھا تو پارٹی صدر چودھری شجاعت کو تو بتا دیتے۔ چودھری شجاعت نے کوشش کی، دوسری سائڈ خاندان میں صلح نہیں چاہتی، مونس الہی ساتھ نہیں چلنا چاہتے، اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ کامل علی آغا گھٹیا آدمی ہیں، عزت ملی راس نہ آئی۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت، عدالت نے استفسار کیا کہ کیوں نہ الیکشن کی تیاریوں کے اخراجات وزیر اعظم اور پارلیمنٹیرین سے وصول کیے جائیں۔ زیر سماعت تحریک انصاف کی انٹرا کورٹ اپیل غیر مؤثر قرار دے دی۔ ریمارکس یہ کہ بلدیاتی انتخابات کا التوا عوام کی حق تلفی ہے، الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں کہ حکومت کی طرف دیکھے، الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ کراچی میں پولیس کی فائرنگ سے ہلاک عامر عادی مجرم تھا، پولیس مقتول کا کرمنل ریکارڈ سامنے لے آئی، دعویٰ کیا ہے کہ عامر 2018 میں ڈکیتی کیس میں گرفتار ہو چکا۔ عامر کی والدہ کا انصاف کا مطالبہ، کہتی ہیں کہ پولیس کو مطلوب تھا تو بھی 3 گولیاں کیوں ماری۔ مقتول عامر کو پولیس اہلکاروں نے بلڈنگ اسٹوڈیو پر گولیاں ماری۔ CCTV فوٹیج میں بھی پولیس اہلکاروں کی غلط بیانی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ عامر نہتا تھا، پولیس سے منتیں کرتا رہا کہ بات سن لیں۔ فائرنگ میں ملوث اہلکاروں نے عامر کی جانب سے فائرنگ کا دعویٰ کیا تھا۔ تینوں گرفتار اہلکار عدالت میں پیش، 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کراچی کے علاقے حسین آباد میں ٹارگٹ کلنگ، ویلڈنگ کی دکان پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، موٹر سائیکل سوار 2 افراد نے دکان پر فائرنگ کی۔ مقتول ماضی میں سیاسی جماعت کا سرگرم کارکن رہ چکا ہے، ایک زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ CCTV فوٹیج میں ہیلمٹ پہنے حملہ آور ملزمان واضح۔ گاڑی پر بال کیوں لگی؟ جہانگیر روڈ کراچی میں شہری نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے بتایا کہ سہیل الیاس کی گاڑی پر بال لگنے پر ہاتھا پائی ہوئی، گھر سے پستول لایا اور گولی چلا کر 2 لڑکے زخمی کر دی۔ مشتعل مکینوں نے فائرنگ کرنے والے کا گھر کئی گھنٹوں تک گھیرے رکھا، پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ثابت کر سکتا ہوں پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، نہ کرے گا، IMF کے پاس جانا انتہائی ضروری ہو گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اگلے 6-7 سال میں $16 ارب درکار ہوں گی، ڈالر، گندم اور فرٹیلائزرز کی سمگلنگ روکنا ہوگی۔ سیاسی گیم سکورنگ کر کے پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچایا، دن رات ڈیفالٹ کرونا رونے والے کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ڈیفالٹ کی باتوں سے مایوسی پھیل رہی ہے۔ مہنگائی آپ کی 25-30% ہو گئی ہے کہ یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک ڈیفالٹ لائک سچویشن ہے، سلیکٹیو ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں، تو ہمیں اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو الیکشنز کے ذریعے ہی بچایا جا سکتا ہے۔ ملک کی معیشت مسلسل بگڑ رہی ہے، ہم ڈیفالٹ کی جانب جا رہے ہیں، مہنگائی 25 سے 30% پر ہے، دیوالیہ ہو گئے تو مہنگائی 70 سے 80% پر چلی جائے گی۔ حماد اظہر نے آئینہ دکھا دیا، کہا کہ معیشت خراب کر کے جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنے دیں گے۔ مزمل اسلم کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، IMF اسحاق ڈار کو لفٹ نہیں کرا رہا، بات کرنے کو بھی تیار نہیں۔ ڈار صاحب، معیشت سیاست نہیں، اس میں پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا۔
اپنی ناکامی ہمارے سر ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ 3 ارب ڈالر کی ترسیلات 2 ارب ڈالر پر آ گئی۔ روز ایک کارخانہ بند ہو رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ سال 2022 جو بھی ختم ہونے کو ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت برا سال رہا۔ اس سال میں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا ہے ملک میں۔ فیکچولی آپ اگر دیکھیں کہ جو پاکستانی کرنسی تھی وہ $1 کے مقابلے تقریباً 50 روپے تک کی۔ پاکستان بزنس فورم نے سال 2022 کو معاشی طور پر بدترین قرار دے دیا۔ چودھری احمد جواد کہتے ہیں معاشی پالیسیز کا تسلسل ملک کے لیے ناگزیر ہو چکا۔ رواں مالی سال شرح نمو صرف 2% رہنے کی توقع ہے۔ 2023 میں 26 ارب ڈالر سے زائد کا قرض واپس کرنا ہے۔ حکومت کو اصلاحات کے ساتھ ریلیف اور بحالی کی ضروریات کو پورا کرنے میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ جنگ کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے بعد بھارت سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ عمران خان کی ترکیہ کے اسکالرز اور طلباء سے گفتگو، کہا کہ بھارت کو کشمیریوں کا حق دینا ہوگا۔ مسلم ممالک کے حکمرانوں کو امت کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ ذاتی مفادات کی وجہ سے مسلم حکمران عوامی رائے کو اہمیت نہیں دیتے۔ ترقی پذیر ممالک پر کسی ایک طرف جھکاؤ کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ پاکستان کو روس یوکرین جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ نجم سیٹھی پر الزامات، پی سی بی کی رمیز راجہ کو وارننگ۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ بیانات کا مقصد موجودہ چیئرمین کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ چیئرمین اور ادارے کی ساکھ کے تحفظ کے لیے قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ رمیز راجہ کا اپنے اور سابقہ دور کے اخراجات پر موازنہ گمراہ کن ہے۔ نجم سیٹھی نے کبھی پی ایس ایل الاؤنس نہیں لیا، جبکہ رمیز راجہ کو ایک نئی گاڑی فراہم کی گئی جس کی مالیت 1,65,00,000 روپے تھی۔ فیصل واؤڈا سینٹ کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں استعفی چیئرمین صادق سنجرانی کو پیش کر دیا۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ یہ سیٹ عمران خان کی امانت تھی، اپنا فرض ادا کر دیا، سیاسی جدوجہد جاری رہے گی۔ معروف اسکالر اور مبلغ مولانا طارق جمیل کینیڈا کے اسپتال میں صحت مند، حالت خطرے سے باہر۔ عقیدت مندوں کے نام آڈیو پیغام میں بھائی نے بتایا مولانا طارق جمیل کی اینجیو پلاسٹی ہو گئی، دل کی نالی میں آنے والا کلاٹ نکال دیا گیا۔ مولانا صاحب کو 2-3 دن تک اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ فرد شہزادی نے نیب نوٹسز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر حکومت کے کہنے پر نوٹسز جاری کیے۔ نیب نے 2019 میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی انکوائری بند کر دی تھی، دوبارہ انکوائری بدنیتی کی بنیاد پر کھولی گئی۔ نیب نے تھرکول واٹر پروجیکٹ میں 1,29 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کی تحقیقات شروع کر دی۔ نیب کراچی نے محکمہ آبپاشی کے سیکرٹری سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ نیب نے کہا کہ پروجیکٹ میں کتنی رقم خرچ ہوئی، بل کس نے پاس کیے، ریکارڈ اور بل پاس کرنے والے افسران کا نام اور رقم کی تفصیلات بتائیں۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا تاجر برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا اعلان۔ تاجر کنونشن سے خطاب میں کہا 100 دنوں میں اتنا کام کیا جو 10 سال میں نہیں ہوا، تیز رفتاری سے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ منصوبے جلد مکمل کریں گے۔ پی ڈی ایم حکومت کی کوئی پرواہ نہیں، صرف صوبے کے عوام کی خدمت پر توجہ ہے۔ کراچی میں آٹے اور گندم کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 110 روپے، آٹے کی قیمت 140 روپے تک پہنچ گئی۔ فلاور ملز مالکان کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کوٹے سے 60% کم گندم فراہم کر رہی ہے، سستی گندم کے نام پر گیلی اور خراب گندم دے رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ سے گندم خریدیں گے تو آٹا سستا کیسے بیچیں گے؟ جو
طوفانی آیا ہوا ہے جو پھول لے گیا سر. ابھی راستہ تو آپ کو خود پتہ ہے 300 گھروں کا جو بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں. 3 مہینے سے ہم لوگ بالکل کام شروع نہیں ہوا ہے. سی ایم صاحب کے پاس بھی گئے تھے سر, سب سو رہے ہیں سر. سیلاب گزر گیا, تباہی کی داستان چھوڑ گیا. کوئٹہ کے قریب 400 گھروں کی آبادی 3 ماہ سے محصول. پچلا کے ایک علاقے کا واحد پل سیلاب میں بہہ گیا. علاقہ مکین کچے راستے سے پیدل بائک پر آنے جانے پر مجبور. کہتے ہیں بارش ہو گئی تو یہ راستہ بھی بند ہو جائے گا. متبادل پل کی فوری تعمیر کا مطالبہ. چین میں کورونا کیسز میں تشویشناک اضافہ. اسپتال کورونا کے مریضوں سے بھر گئے. چین سے ملان پہنچنے والی 2 پروازوں کے 5% مسافر پازیٹو نکلے. اٹلی نے چین سے آنے والوں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا. امریکہ کا بھی چین کے مسافروں پر پابندیاں لگانے پر غور. نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 21 ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان. فخر زمان اور شاہین آفریدی ون ڈے سیریز کا حصہ نہیں ہوں گے. شرجیل خان اور شان مسعود ٹیم کا حصہ. ابرار احمد, طیب طاہر, قاسم اکرم, حسن علی بھی 21 کھلاڑیوں میں شامل. پاکستان کپ ختم ہونے بعد 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا. پاک نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز کا آغاز 9 جنوری سے کراچی میں ہوگا. اور کراچی ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کی پوزیشن مضبوط. 6 وکٹوں پر 440 رنز بنا لیے. پاکستان سے 2 رنز زیادہ بنا لیے. کمزور بولنگ اور خراب فیلڈنگ نے قومی ٹیم کے لیے مشکل کر دی. فاسٹ بولر نے 44 اوورز کے لیے صرف 1 وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے.